आज के शो में। हुकूमत के इत्तेहादियों का आईजी सिंध के लिए नामों पर एतराज। आईजी सिंध का हैरानकुन बयान सामने आ गया। मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हुई, आसानी से नहीं जाऊंगा, आईजी सिंध का दो टोक पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज अहम तरीन मामले पर गुफ्तगू होगी। आईजी सिंध की तरफ से एक इम्पोर्टेंट बयान सामने आया। इस बयान से मुंसलिक इसके पहले के हक़ाइक़ आपके सामने रखते चलें। एक खत सिंध गवर्नमेंट का जिसमें आपके सामने कुछ जिसपे नवीद अहमद शेख सेक्रेटरी सर्विसेज के दस्तखत है। यहाँ कुछ बातें जो आईजी सिंध के बारे में की गई, इस लेटर में कहा गया, जो वायलेशंस थी मुबैना तौर पे, इसमें कहा गया कि आईजी सिंध हैज नॉट विलफुली defied the lawful directions of the provincial government but also violated the Sindh government rules of business 1986। इस चार्जशीट के अंदर जो बातें थी सामने, उसमें कहा गया communicating and engaging directly with the foreign mission, और यानी आईजी सिंध पर ये इल्जाम। दूसरा, initiating the summaries for Chief Minister Sindh assuming the role of head of administrative department, indulging in unnecessary media talks against the provincial government, placing services of provincial police personnel directly to FIA without the approval of competent authority for such cases। यानी बड़ी वायलेशंस की फहरिस्त है। कहा गया कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस लीक करते थे टू द मीडिया apparently to embarrass the provincial government, यानी गवर्नमेंट को एम्बेरस करने के लिए, उनको शर्म दिलाने के लिए। defying written directions to personally examine and sign replies to assembly questions to police matters reported from field formations, not complying with the decisions of Sindh Public Safety Commission। इन इल्जामात के अगर आप देखें फहरिस्त और उसके बाद ये बयान देखें आईजी सिंध का जो आज उन्होंने दिया है, तो लग ये रहा है कि आगे बड़ा टर्मोइल है सूबे सामान के हवाले से जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। जो बयान उन्होंने आज दिया है वो जरा वो देखते हैं। मेरे खिलाफ एक बड़ी शदीद साजिश हुई है और मेरी ये तस्वर किया जा रहा है कि मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ, और ये इस तकरीब को उन्होंने एक ट्रांसफ़र सेरेमनी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं पहली बात ये कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, और जब जाऊंगा अपने मुकद्दर से जाऊंगा, और जब जाऊंगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांससेंड करूंगा, मैं एक नए मराइल पे जाऊंगा। मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी 1.25 लाख का ही रहूंगा, फिक्र ना करें आप। नए मराइल पे जाऊंगा और ये हाथी 1.25 लाख का रहूंगा। आईजी सिंध की तरफ से ये सारे बातें अहम तरीन कही गई, लेकिन सवाल ये है जी कि जो इल्जामात की फहरिस्त है वो बड़ी तवील है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले जो मिनिस्टर्स के मौक़िफ़ आते रहे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर सिंध। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की तरफ से इंपॉर्टेंट बयान दिया गया। उन्होंने क्या कहा ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली और दीगर जगहों पे बात करते हुए आईजी सिंध के बारे में, अवाम सिंध की क्या समझती है अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर सिंध। लेट्स हियर दिस आल्सो। आईजी पुलिस who is under transfer now, जिसको सूबाई हुकूमत ने जिस पे unanimously no confidence दिया है, who does not have any right, because we here in this assembly are the elected people of representatives of people of Sindh. The people of Sindh have rejected the Inspector General of Police because he is miserably failed. और आज हुआ वफाकी काबीना का इजलास जिसमें जीडीए यानी हुकूमत के इत्तेहादी और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान के बारे में भी बात कही गई कि उनकी तरफ से भी एतराज़ात उठाए गए, और इस फैसले को मौखर किया गया कि नए आईजी सिंध के नामों पर गौर किया जाए। इस मामले को फिलहाल मौखर किया गया। कहा यह गया कि गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध आपस में यानी बाहमी मुशावरत के बाद नए नामों का ऐलान करेंगे। अब यहाँ आईजी सिंध की तरफ से यह बयान आना कि उनका वो मौखिर फिलहाल वो जाएंगे भी तो वो एवोल्यूशन होगी, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होगा, साजिश हुई है उनके खिलाफ, और फिर ये तमाम खतूत, ये इल्जामात की फहरिस्त जो हमारे सामने मौजूद है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो बार बार सामने आते रहे। ये अहम तरीन मामला सिंध मिनिस्टर जो फॉर इंफॉर्मेशन सईद गनी साहब की तरफ से भी कुछ बातें की गई थी, ये सुनाते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा गया था, लेट्स हियर दिस। कि जब सिंध काबीना ने ये आईजी का इशू टेकअप किया, उससे पहले वज़ीर आज़म साहब को चीफ मिनिस्टर साहब ने एतमाद में लिया और उनसे ये कहा कि हम आईजी को तब्दील करना चाहते हैं और ये उसकी वजूहात है। वजूहात जानने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि आप हमें लिख कर भेजिए और हम आईजी को तब्दील करेंगे। उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा कि हम आपको 3 नाम आप हमें भेज दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये पैगाम आया कि चूंकि ये सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर आईजी तब्दील हो रहा है, लिहाजा वो 3 नाम भी आप भिजवाएं।
ہم نے اس کی بھی تعمیل کی اور ہم نے کابینہ سے قانون کے مطابق اپروول لینے کے بعد وجوہات بتانے کے بعد 3 نام وفاقی حکومت کو بھیج دیے. اس پر پھر مزید یہ کہا گیا کہ نہیں 3 نہیں ہمیں 5 نام دیجیے. ہم نے وہ 5 نام بھجوا دیے. اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آج وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیے جا رہا. ہم نے کہا جی بسم اللہ وفاقی کابینہ میں لے جائیے. اب وہ بات جو میں نے کہی, کسی نے پوچھا کہ اگر وفاقی کابینہ نے بھی نہیں کیا تو میں نے کہا پھر اقوام متحدہ میں چلے جائیں گے بھائی, اور کیا کر سکتے ہیں. تو اب کہاں جائیں گے پیپلز پارٹی؟ آیت اللہ درانی صاحب سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود ہیں, نصرت واحد صاحبہ MNA پاکستان تحریک انصاف پروگرام میں ساتھ موجود, رضا ہارون صاحب لندن سے ساتھ موجود ہیں, سیاسی شخصیت اہم رہے ہیں اور کراچی کی سیاست پر بالخصوص بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ایکٹیو رہے PSP میں, MQM میں اس قبل جوائن کریں لندن سے. آیت اللہ درانی صاحب اقوام متحدہ میں جائیں گے, کدھر جائیں گے؟ کیونکہ اب تو معاملہ مؤخر ہو گیا, GDA نے اعتراضات کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی کا لاہ عمل اب یہاں سے کیا ہے؟ کیا ڈٹے رہیں گے اس معاملے پر یا کچھ پلان آف ایکشن چینج ہوگا درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کچھ چیزیں صوبائی حکومت کے آئینی تقاضوں کے مطابق اس کے حقوق بنتے ہیں, اس کے حدود بنتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت نے اپنے حقوق اور حدود کو متعین شدہ جو حدود اور حقوق ہیں ان پر اس نے عمل درآمد کروانا ہے. تو یہ آئینی تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور مرکز اور صوبوں کے تعلقات بھی اچھے رہیں, اور صوبے مرکز کا تب خوشحال نظر آئے گا, خوبصورت نظر آئے گا دنیا کے سامنے جب اس کے صوبے خوشحال رہیں گے. اور خصوصاً پاکستان کے میں جو صوبہ سندھ ہے اور کراچی ہے, اگر یہ ڈسٹرب ہوگا یا اس کے حالات سیاسی طور پر, اور پولیس کا ایک سے ایک آدمی کے ساتھ, فرد ٹو فرد ہر آدمی کے ساتھ پولیس کا رابطہ ہوتا ہے. پولیس اگر پولیس کے سربراہ اور پولیس کے معاملات اور سیاسی سربراہ اور سیاسی معاملات حکومت کے, صوبائی حکومت کے, اگر ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریبان ہو جاوے تو صوبائی حکومت اور شہر وہ بدستور افراتفری کا شکار ہوگا, جس سے اقتصادی معاملات, جس سے سیاسی معاملات, معاشرتی معاملات اور خصوصی طور پر اخلاقی معاملات وہ سارے کے سارے دگرگون صورتحال اختیار کریں گے, جس کی وجہ سے معاملات مرکز کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے. صوبائی حکومت کے لیے تو بنتے ہیں, بننے چاہیے, کیونکہ صوبائی حکومت مرکز کے ساتھ اس کا ریلیشن سوتیلی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور مرکز کبھی بھی صوبائی حکومتوں کے متعلق باقی صوبوں میں جہاں اس کی اپنی حکومت ہے وہاں تو اس کی رائے اس طرح کا نہیں ہے. فرض کیجئے ابھی کچھ دن پہلے پنجاب میں اس نے بہت سارے IGs تبدیل کیے, اپنے سیکٹریز کو تبدیل کیا, تو کسی نے وہاں پر نہ انگلی اٹھائی نہ کچھ کہا, اس لیے کہ اوپر جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو پوزیشن ہے اور طاقت اور اختیار ہے وہ زیادہ سے زیادہ پنجاب ریلیٹڈ ہے. مرکز بھی پنجاب کا, صوبائی حکومت بھی پنجاب کی, بیوروکریسی بھی پنجاب کے, ٹیکنوکریٹ بھی پنجاب کے, اسٹیبلشمنٹس بھی سارے پنجاب کے ہیں. یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے. ایک تو یہ پیپلز پارٹی ہے بلوچستان اس کے سندھ میں, اور ظاہر ہے کہ پنجاب کی حکومت اور خان صاحب کی حکومت نے اس کو تو بحیثیت سیاسی کو دیکھنا نہیں ہے, اس نے تو ذاتی طور پر اس کے ایسے دشمنداری کی حیثیت سے اور گراؤ اور لتاڑوں کی حکومت کے حساب سے اس نے دیکھنا ہے. جب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, کمزور کراچی ہو اور اس کے تمام سیاسی ادارے بھی, جس میں سے MQM بھی شامل, پیپلز پارٹی بھی شامل, باقی سیاسی پارٹیاں بھی شامل, اگر وہ سب کے سب اپنی پوزیشنز کو اپنے صوبے کے حوالے سے مرکز میں بیان بھی نہ دے سکیں, اپنے حقوق بھی حاصل نہ کر سکیں, اپنا روپیہ جو اس کا حق بنتا ہے چاہے وہ بلدیات کی شکل میں ہو یا صوبے کی شکل میں, اگر وہ اختیارات بھی نہ مل سکے, MQM کو بھی شکایات ہو وہ بھی نہ مل سکے, تو پاکستان میں سندھ دوری, سندھ اور پاکستان کی دوری نظر آ رہی ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. جو میسج سامنے سے ہے وہ تو بڑا اچھا ہے کہ مشاورت سے معاملے حل کریں نا گورنر وزیر اعلیٰ. لیکن میں بتاؤں کو, وزیر اعلیٰ اور گورنر نے بھی اپنے اختیارات کو مشاورت کا وزیر اعظم کے ٹیبل تک استعمال کیا. جب وہاں پر بھی یہ سب کچھ نہ ہو جائے تو پھر آپ کے پاس الفاظ اسی طرح کے آئیں گے, پھر یہی بات ہے بالکل, پھر آپ مجھ سے اچھا سمجھے یا برا سمجھے. مطلب آپ کے نزدیک جو بیان سامنے آیا کہ مؤخر ہوا ہے یہ مطلب کچھ اور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشاورت اب ہوگی, یہ ڈیڈ لاک جو ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. آپ اس کی انٹرپریٹیشن میرے حساب سے وزیر اعظم صاحب اپنے قول و فعل کے بنیاد پر ملک کو چلائیں گے, صوبے کو اپنا حقدار سمجھ کر کے اس کا حق دلا دیں گے. رہا سوال کہ IG صاحب, نو ڈاؤٹ کہ IG صاحب ایک اچھے پولیس کے سپاہی ہیں. سازش ہو رہی ہے, یہ کون کر رہا ہے سازش؟ آپ کی حکومت کر رہی ہے سازش؟ نہیں, پھر مرکزی حکومت کی سازش ہے کہ اس کی آڑ میں صوبہ سندھ کو ڈسٹرب کرنا ہے بس. مرکزی حکومت کیسے سازش کری؟ ہٹا تو آپ لوگ رہے ہیں, مرکزی حکومت کیسے سازش کر رہی ہے؟ جب اس نے اس کے ساتھ دیکھیں, یہ مرکزی نمائندے ہوتے ہیں,
اگر یہ صوبائی نمائندے ہوتے تو پھر صوبوں کا اختیار صوبائی حکومت میں آئین کے تحت اس کو دیا گیا ہے. اگر صوبائی اختیارات ہی آپ اس کو دراصل بنیادی سازش کا پوچھ رہے ہیں کہ جو آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو یہ سازش سندھ حکومت کر رہی ہے, وفاقی حکومت کر رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے. کلیم امام صاحب امامت کرے اور اس کو فوراً کورٹ میں لے جائے کہ سازش کون کر رہا ہے. سازش کا لفظ استعمال نہ کرے بلکہ اس کو چونکہ وہ وردی میں ہے اس سازش کو ڈکلیئر کریں, ڈاکومنٹس میں ڈکلیئر کریں اور بتا دیں. ایسی بات نہیں ہوتی کہ سازش نہیں ہوتی, ہم پولیٹیکل فیکچولی ڈکلیئر کر دیں, ڈکلیئر کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے, آپ کے پاس کیا فیکٹس ہیں پروف کرنے کے؟ میں اس وجہ جانتا ہوں کہ یہ اختیارات اور لگام اور اختیارات کا قلمدان وہ ہوتا ہی فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں, چیف سیکرٹریز اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, جو آئی جیز ہیں. جب تک یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ٹائٹل پر چلیں گے تو ایسے ہوگا. دراصل یہ سازش ہے 18ویں ترمیم کے خلاف. جب سے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری صاحب نے اپنی حکومت میں ہم لوگ اور پیپلز پارٹی نے اٹھ کر کے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو دے دیا, اب صوبوں کے یہ اختیارات مرکز کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. خصوصاً اس حکومت کو تو بالکل نہیں ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو تو بالکل نہیں ہو رہا ہے کہ صوبوں کو اختیارات. یہ 18ویں ترمیم کی خلاف سازش ہے, وفاقی حکومت کی سازش ہے. یہ آپ کی نظر میں نصرت صاحب ہے کیونکہ آپ کی کابینہ کا وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کا, اور پھر ادھر وہاں یہ مؤخر ہو گیا فیصلہ, یہ کوئی سازش جو آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے, جو بظاہر نظر آ رہا ہے سندھ گورنمنٹ انہیں ہٹا رہی ہے, دورانی صاحب کو نظر آ رہا ہے وفاقی حکومت سازش کر رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا وفاقی حکومت سازش کر رہی ہے نصرت صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, اپنے پروگرام میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں اس میں سازش کی بات کہاں سے آ رہی ہے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہی از این بیوروکریٹ. بیوروکریٹ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے, پوسٹنگ آرڈرز آتے ہیں رائٹ فرام دا ویری بگننگ. وہ کبھی کسی گاؤں میں جاتے ہیں, کبھی کسی شہر میں جاتے ہیں. اب وہ صوبے کے آئی جی بنے ہوئے ہیں تو کسی اور صوبے میں چلے جائیں گے, پہلے شاید پنجاب میں بھی تھے, یہ وہاں سے یہاں پہ آئے. تو سازش کہاں سے آ گئی؟ ویسے انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ میں مذاق سے اپنے کولیگس کے ساتھ بات کر رہا تھا, اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. خدا نخواستہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے یا سندھ حکومت ان کے خلاف سازش کر رہی ہے. ان کو پتہ نہیں کیوں یہ بات بہت بری لگ رہی ہے کہ ان کی ٹرانسفر ہو جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, پوسٹنگ ہوتی ہے, ان کی بھی ہو جائے. اگر سندھ حکومت انہیں نہیں چاہ رہی تو میرے خیال میں تو ان کو والنٹریلی چاہیے کہ وہ اپنی پوسٹنگ خود کروا لیں کہیں پہ, کیونکہ جس جگہ پہ وہ موجود ہیں اگر ان کی وجہ سے ملک شہر میں یا پورے صوبے میں بدامنی پھیل رہی ہے یا کوئی اس طرح لوگوں کے اندر انسرٹنٹی ہے تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. آئی جیز چینج ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی ہوتے ہیں, بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی, میرے خیال میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور اس میں سازش بالکل بھی نہیں ہے. سازش بالکل بھی نہیں ہے, یعنی آپ کے نزدیک یہ صحیح ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, بدل رہے ہیں تو یو آر ود اٹ کہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو یہ پی ٹی رضا ہارون صاحب تو بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت کیا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ صوبہ سندھ کا امن و امان اس وقت آپ جو نصرت صاحب نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, یہ اسٹیک پہ لگ جاتا ہے جب بھی آئی جی کا معاملہ آتا ہے, اور یہ کہیں بھی ہو, پنجاب میں ہو, کہیں بھی ہو, ایک بڑا ریڈیکل چینج ہوتا ہے. لیکن سر یہاں اس چینج پر جو پولیٹکس چل رہی ہے وہ اس سے زیادہ ہرٹ کرتی ہے پورے سینٹیمنٹس کو بھی اور امن و امان کو بھی. یہ کیوں ہو رہی ہے سیاست؟ اور آج جو بیان انہوں نے دیا کیا ضروری تھا, غیر ضروری تھا, دینا چاہیے تھا, نہیں دینا چاہیے تھا؟ رضا ہارون صاحب. عرفان, سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک آئین ہے اور ہمارا آئین ہمیں آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف بتاتا ہے, مملکت کی تعریف بتاتا ہے. مملکت کی تعریف یہ ہے کہ وفاقی کابینہ, پارلیمنٹ, صوبائی حکومت, صوبائی کابینہ اور صوبائی اسمبلیاں یا پھر کوئی اور ایسا ادارہ یا پارلیمنٹ یا کاؤنسل جو ٹیکس لگا سکے. تو اس میں یہ تو ریاست کی تعریف ہے. پھر ہمارا جو میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ اس کے بعد ایک ہمارا آئین کا پریمبل ہے, اور وہ پریمبل ہمیں بڑے واضح کہتا ہے کہ the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people. حاکمیت تو عوام کی ہے اور عوام کے نمائندے جو ہیں وہ حکمرانی کریں گے, یہ طے ہے بات, ان کی بات ماننی ہوگی چاہے آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے. تو پاکستان کا آئین بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے. اب نمبر 1 بات ہے کہ جی پولیس کا محکمہ, یہ سب ادارے ہیں, ریاست کے ادارے ریاست نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ, مجھے نہیں معلوم کہ آئی جی صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں کس محفل میں بیٹھ کے بات کی. ان کی جاب ڈسکرپشن بھی نہیں ہے, نہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سیاسی بیان بازی کریں. ایک سرکاری افسر جو ہے جب وہ افسر بنتا ہے تو ایک حلف لیتا ہے, آئین سے پاسداری کا حلف وہ بھی لیتا ہے. تو نہیں, میں نہیں سمجھتا. اور اگر یہ سازش ہی ہے, اگر آئی جی کو تبدیل کرنا سیفان اگر سازش ہی ہو تو یہ سازش تو پنجاب اور کے پی میں کئی دفعہ ہو چکی ہے, بڑی کلیئر ہے اس کا مطلب. لیکن پھر وفاقی حکومت کو کوئی ہرڈل نہیں ڈالنا چاہیے تھا, آج وفاقی کابینہ کو منظور کر دینا چاہیے تھا بجائے مؤخر کرنے کے. اس پر جی ڈی نے تحفظات کر دیے,
تو یہ اس کا مطلب جی ڈی اے از آن دا رانگ سائڈ, اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ کر دیتے سندھ گورنمنٹ کی جو بھی ریکویسٹ تھی اس کو آگے. وہ سیفان سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں, وہ سیاسی لین دین کی بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے آئی جی کے حوالے سوال کیا تھا, تو آئی جی صاحب کا یہ بیان نہیں بنتا, وہ ریاست کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. نمبر 1 بات, بالکل کلیئرٹی ہے ان کے اندر, ریاست کے سامنے آئی جی نہیں کھڑے, لیکن کیونکہ وفاقی کابینہ ریاست کا حصہ ہے, وہ تو کوئی, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آج مؤخر کیوں کیا ہے. کل کی خبروں میں تو بڑا واضح تھا, مشتاق مہر صاحب کا نام بھی آ گیا, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایک آدمی رہے نہ رہے, دوسرا 21 گریڈ کا 22 گریڈ کا آدمی آگے آئی جی بن جائے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو نہیں, یہ ڈیبیٹ غیر ضروری ہے, اور یہ غیر یقینی کی کیفیت جو ہے یہ وفاقی کابینہ, صوبائی کابینہ کو, وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اتنے دن گزرنے کے بعد اگر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کل ایک کمرے میں بیٹھ کے, گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے ملنے کے بعد بھی اگر یہ بات طے نہیں کر سکتے, تو پھر یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ اسٹیٹ کی ریٹ کیسے آپ قائم کریں گے اگر آپ ایک دن بیٹھ کے کوئی بات طے کریں اور نیکسٹ ڈے, مطلب نہیں, آئی ایم سوری, یہ بالکل غیر ضروری وفاقی کابینہ کا آج یہ کام ہوا ہے. کل کی خبروں میں بڑا واضح تھا, بڑی کلیئرٹی تھی کہ طے ہو گیا ہے, مشتاق مہر صاحب کا نام بھی آ گیا تھا, اس کے بعد کابینہ کا اسٹانس لینا میں سمجھتا ہوں. صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس پہ, کیونکہ رضا صاحب آپ نے بڑا پوائنٹ امپورٹنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. صاحب یہی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال یہ کہ جب آپ کے جی ڈی اے یا پی ٹی آئی کے بھی کچھ ارکان کے بارے میں کہا گیا جو جن کا تعلق صوبہ سندھ سے, انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ نئے ناموں پہ غور کرتے ہوئے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ صحیح ہے, اور یہ گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ کا اپنا اس پر ڈومین ہے, وہ چینج کر رہے ہیں, تو پھر کیوں روک گیا آج یہ معاملہ, مؤخر کیوں ہوا, کیوں آپ لوگوں نے اس میں تھوڑا سا میں کروں گی بات کہ رکا نہیں ہوگا, بلکہ ہاں مؤخر اس لیے کیا گیا کہ ایک اہم فیصلہ ہے, اس کو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیے, سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ کل بات کی آج فوراً اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. موسٹ پرابلی اس کے پاس سوچا جا رہا ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. سوچا نہیں جا رہا, اس پہ کہا گیا کہ مزید مشاورت ہوگی گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان. مشاورت کا مطلب یہی ہے, سوچا جا رہا ہے, پیچھے چلا گیا مشاورت کا مطلب یہی ہے نا کہ سوچا جائے گا, بات کی جائے گی, تو بات کریں گے. وہ 1-2 دن دے دیں آپ انہیں, 1 ہفتہ دے دیں, وہ چیزیں سالو ہو جائیں گی. کل سالو ہو گئی تھی, آج کابینہ میں گیا, معاملہ اعتراض اٹھا, پھر دوبارہ واپس نہیں, پھر مشاورت ہوگی. آپ کو امید ہے کہ سالو ہو جائیں گی 1-2 دنوں میں؟ بالکل. لیکن درانی صاحب آپ کو تو اس میں سازش کی بدبو آ رہی ہے. دیکھیں, پرائم منسٹر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں. قلم ان کا اسی وقت, اس کا اگر کوئی بھی بیان دے دے, آپ اس کا ویڈیو نکال کر کے ایگزیکٹو آرڈر اس کو اسی وقت امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو کہ پھر ہر گھنٹے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا کہ بھائی جان اب یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا, یہ کیا تھا. پھر اسی طرح ہوگا جیسے جنرل باجوہ کے اسٹیٹمنٹس, اس کے جو جب انہوں نے ان کے ایکسٹینشن کے لیے دستخطیں کیے تھی, پھر لوگ اسی طرح کہیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. اب ایک چیز کے لیے پراپر ایک ریاست ہے, یہ پاکستان ایک ملک ہے, اس کے بہت سارے اداروں کے معاملات ہیں. مذاکرات ہوں گے, مشاورت ہوگی, پھر معاملہ آگے بڑھ جائے گا. دیکھیں, پارلیمانی نظام حکومت میں یہ زبان چلتا ہے, وزیر اعظم کا پارلیمنٹ کے اندر اوتھ ہے, اس اوتھ کی بنیاد پر اس کا ایک اختیار اور طاقت اور اخلاقی اقدار ہے, طاقت ہے, جس کو وہ استعمال کرتا ہے اسٹیٹ کے متعلق. یہ اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹس ہے, یہ جو ٹماٹر اور اس کے متعلق گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ اس کا ریٹ اگر کل پرسوں کے بعد مارکیٹ میں اوپن ہو جائے گا تو سردی گزر جائے گی, گرمی آ جائے گی. یہ ایسا نہیں ہے. آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اگر آپ کو مشاورت کسی اور سے کرنی ہے تو پھر یہ جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ نے کیا تھا, یہ تو چیف ایگزیکٹو تھا اپنے صوبے کا, اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جو باتیں پھر صوبے والے گورنر یا صوبائی حکومتیں یا صوبائی ادارے یا ایک سپاہی جو کرے تو وہ انکار کر سکتا ہے. آپ ان کو سکھا رہے ہیں, وہ کہہ کہ یار صبر کیجئے, میں اپنے جا کر کے ساتھ والے سے پوچھوں, وہ میرے متعلق کیا رائے اختیار کرے گا. اگر مشاورت وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور کیبنٹ, صوبائی کیبنٹ اور فیڈرل کیبنٹ کے بیچ میں بھی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر وہی ہوگا. تو یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے. رضا ہارون صاحب نے بھی جو ریز کیا ہے, دورانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اس پہ مزید گفتگو, اور جو چارج شیٹ ہے, جو الزامات ہیں ان کے اوپر آئی جی سندھ کے اوپر, وہ کیا ہیں, اور اس بیان کی نوعیت, اور اس کے بعد آخر ہونے کیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ سوالات اہم ترین بے نقاب میں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گی.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات آئی جی سندھ کا حالیہ بیان اور اس سے قبل جو پس منظر ہے اس پورے معاملے کا, وہ سب بے نقاب کر رہے ہیں. سارے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کچھ الزامات آپ کو بتائے جی کہ فیکٹس جو سندھ گورنمنٹ بتا رہی ہے آئی جی سندھ سے متعلق جو وجوہات ہیں ان کو ہٹانے کی. اب یہاں آپ کو ان وجوہات کی تھوڑی ڈیٹیل میں جا کے بتاتے ہیں. یہاں کہا گیا جی کہ ایسے انسیڈنٹ جو کہ انفارچونیٹ ایونٹس کہا گیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, جن میں کچھ ایکسیسز ایسے تھے جو اگینسٹ پبلک تھے, یعنی عوام کے خلاف تھے. ان میں مثال دی گئی جنوری 2019 کے اندر ایک پولیس کراس فائرنگ میں عبدالرؤف نامی شخص کی ہلاکت. اسی طرح شارع فیصل کے اوپر ایک کپل کو انجرڈ کیا گیا, ان کو بھی اسٹرے بلٹس لگے. ایک کورنگی کے اندر واقعہ ہوا فروری 2019 میں, ایک اسٹوڈنٹ MBBS کی نمرا بیگ جو اس وقت پولیس فائرنگ ہوئی انڈسکرمنیٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, اس کی وجہ سے. اسی طرح سے صفورہ گوٹ حافظ عدیل اگست 2019, ریسنٹلی DHA میں پولیس نے روکا تھا نبیل ہڈ بوائے کو, روکا نہیں تھا سگنل کے بعد تو اس کو فائرنگ کر کے وہ ہلاک ہو گئے تھے. اسی طرح سے ایسے بہت سے انہیومن واقعات, یعنی ایسے واقعات جس کے اندر پولیس کی بروٹیلٹی سامنے آئی. اس میں کہا گیا جی کہ یہ پولیس نے وائلیٹ کیا اپنے ہی رولز کو, نشاندہی کی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ IG سندھ کے دور میں ہوا. اسی طرح سے اس کمپلین میں یہ بھی کہا گیا کہ complaints about favoritism with regards to transfer postings keep flowing in at senior government levels, but none are entertained at government platforms because of the belief in autonomy of command. The rating assessment of officers shared by a good self in various meetings placed Mr. Khadim Rind in a lower category for professionalism. خادم رند کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر اس میں اعتراضات اٹھائے گئے, سوالات اٹھائے گئے, IG سندھ کے کنڈکٹ کے اوپر اہم ترین سوالات اٹھائے گئے. لیکن یہ سارے معاملات ایک طرف, جو ابھی ریسنٹ ہوا وفاقی کابینہ نے جو معاملے کو مؤخر کیا, اس پر نصرت صاحب آپ کی نظر میں, کیونکہ اب یہ معاملہ جو رکا ہے آپ کہتی ہیں آگے گا, دورانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا بڑا نیگیٹو پیغام گیا ہے, ریٹ آف اسٹیٹ پہ بڑا نیگیٹو پیغام گیا ہے. رضا ہارون صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ایک فیصلہ, ایک دن پلٹ جاتا ہے, ایک دن واپس ہوتا ہے. کتنا نیگیٹو سائن ہے فار یور گورنمنٹ نصرت صاحب؟ بالکل بھی نیگیٹو سائن نہیں ہے. دیکھیں یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں بنسبت اس کے کہ ایک دن لیں اور دوسرے دن پلٹ جائیں, پھر آپ ہی لوگ یو ٹرن کہیں گے اس کو. تو کہیں بہتر ہے کہ سوچا جائے اچھی طرح اس چیز کے اوپر, دیکھا جائے اس کو کہ کیا ٹھیک فیصلہ ہے, جس کو لے کے آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یا جو یہاں پہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں. اب یہ تمام چیزیں کنسیڈر کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا میرے خیال میں وہ دیٹ ول بی دی بیسٹ. تو یہ IG صاحب کو بھی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دینے چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی صبر سے انتظار کرنا چاہیے. فیصلہ تو سارے کنسلٹیشنز کے بعد پرائم منسٹر نے کل لیا, پھر اس کے بعد معاملہ گیا یہاں تک آیا. فیصلہ تو نہیں ہوا, میٹنگز وغیرہ ہوئی آپس میں, نہیں CM کے ساتھ ملاقات ہوئی, مجھے پتا ہے اس بات کا کہ CM کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کے اوپر اتفاق بھی ہو گیا. لیکن اب جب کابینہ میں بیٹھیں گے تو کابینہ کے لوگ بھی تو اپنی رائے دیں گے. جب وہ پوری ہو جائے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے, تو اس کے بعد فیصلہ لے لیا جائے گا. اس میں نہ یو ٹرن ہے نہ کچھ اور ہے. ڈیلے ہو رہا ہے تو میرے خیال میں بہتری کے لیے ڈیلے ہو رہا ہے, اس کے اوپر مزید سوچنے کی ضرورت ہوگی. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ غلط فیصلہ کر کے واپس لیں, تو ابھی یہ صحیح فیصلہ کریں. بالکل. تو اب یہ دورانی صاحب یہ تو پھر ڈیلے اچھا ہے, اس کا مطلب گڈ ڈیلے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو میں نے تبدیل کیا تو تحریک انصاف وہاں پہ ختم ہوگی. اب یہاں پر بھی ایسے ہے کہ اگر IG کو, کراچی کے IG, سندھ کے IG کو تبدیل کیا گیا کہ تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. لگتا مجھے یہ کہ وہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ پر, ایک ہی پیرائے میں, ایک ہی سوچ کے ساتھ ان کو رکھا جا رہا ہے کہ اگر IG صاحب کو بھی آپ نے ہٹایا, وہاں سے سمندر کے قریب ہے, تو آپ کا دھڑم تختہ ہو جائے گا. تو کسی نے کہہ دیا ہوگا, کسی بزرگ نے, تو اس وجہ سے بزرگوں کی کہانیاں ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ریاست کے اندر ایسی سوالات کیوں آ رہے ہیں, جبکہ ریاست کے بہت سارے معاملات, ارد گرد کے حالات اور واقعات ٹھیک نہیں ہیں. جیسے کہ اگر صوبائی حکومت یہ سمجھے کہ میرے حکومت میں کمزوریاں ہیں, تو جیسے کوئی کمزوری پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہاں ہو تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو کیا کہے گا کہ ہاں میرے ایک ونگ کمزور ہے, ایک صوبہ میرا کمزور ہے, وہ دنیا کو کیا دکھا دے گا؟ اگر یہی صوبہ اچھے طریقہ کار کے ساتھ فیڈرل کے ساتھ ریلیشنز کو, دوسری بات یہ کہ فیڈرل کا ریلیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ سرمایہ دارانہ تو ہے نہیں, وہ تو اس کے پیسوں کو, فائنانس کو تو ڈیل کرتا ہے. وہ بڑی اچھی بات ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو نام میں نے گنوائے جو اس پر ہاتھ, جو انہوں نے پولیس نے یہاں پہ شوٹنگ میں مر گئے لوگ, جاباک ہو گئے, شہداء اس پر جو معصوم لوگ تھے, جو جن پہ کوئی کیس نہیں تھا, فائرنگ میں, کراس فائرنگ میں, اسٹرے بلٹ سے مر گئے, وہ پوری چارج شیٹ IG سندھ کے نام, جیسے آپ کے دور میں یہ ہوئی,
وہ ٹھیک ہے ان کے دور میں ہوئی, اس سے پہلے بھی ادوار میں آپ کے علم ہے کہ جو بھی آئی جی سندھ یہ ہوتا رہتا ہے شہر کراچی میں, پورے سندھ میں ہوتا رہتا ہے. اس کو ریفارم کرنے کے بجائے سندھ گورنمنٹ کو ریفارم کرے, اس میں پلیس کو ٹریننگ دے, پروفیشنل ٹریننگ دے ان کو. ایک آئی جی کی تبدیلی سے کیا یہ مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کی نظر؟ نہیں ہو سکتے. یہ جو شک جس نے بھی ڈالا ہے یہ ویسے حب علی میں نہیں, یہ بغض معاویہ کا ایک ٹوٹکا استعمال ہوا ہے, لیکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں اداروں میں, ایسی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں, لیکن اس کو سب کو آئی جی کے سر پہ نہیں ڈالا جا سکتا. اسپاٹ پہ اگر کوئی فائرنگ ہو گیا, کچھ ہو گیا, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا, اس لفظ کو, اس پیرا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ صوبائی حکومت اور آئی جی کے بیچ میں ایک تناؤ حکومتی ریاستی ادارے کے چلانے کا آ گیا ہے, بس یہ ہے. باقی یہ جو چیزیں جو نا یہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. زیادہ ضروری اس میں یہ کہ وفاقی حکومت اس کو اسٹریم لائن کرے. لیکن اب تو رضا ہارون صاحب اب انسرٹنٹی کیسی ہے, مطلب اب آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ابھی جیسے صاحب کہہ رہی ہیں کہ 1 or 2 days 3-4 days یہ زیادہ ایک ہفتہ اور معاملہ سیٹل ہو جائے گا, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کی جو ٹون ہے ان سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی ان سپورٹ ہے کہ یہ ہو جائے اس پر تبدیلی, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ وفاقی کابینہ مطلب وفاقی حکومت میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے نیگیٹو جیسے کہا جائے؟ رضا صاحب بات ہے کہ آپ سے سن رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے, جی ڈی اے کے ایم این اے یا ایم کے ایم, ان کا کام نہیں ہے آئی جی کی پوسٹنگ کے اوپر کوئی رائے دینا, بنتا نہیں ہے نہیں کام. ان کا کام ہے یہ وفاقی اور صوبائی کابینہ کا. انہوں نے اگر یہ پولیٹیکل کنسیڈریشن کے ساتھ کسی کو آئی جی لگانا ہے تو وہ آئی جی پرفارم نہیں کر سکے گا. سیفان آپ ابھی لکھوا لیں مجھ سے, آئی جی کی پوسٹ اتنی امپورٹنٹ ہے لا اینڈ آرڈر, لیکن کون سا سبجیکٹ ڈیل کرے گی؟ لا اینڈ آرڈر. میرے اور آپ کے پراپرٹی کے رائٹس, میرے آپ کے زندگی کے معاملات, شہر کے لا اینڈ آرڈر کے معاملات. ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کا نیکسس اگر صوبائی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بن رہا, یہ پورا ٹرائنگل نہیں بن رہا, تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے, بڑی کنفیوزنگ اور بڑی کنسرننگ بات ہے کراچی اور سندھ کے رہنے والوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں, میں پھر آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آئی جی کی پوسٹنگ یا تمام انتظامی پوسٹنگ غیر سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں. اس میں کسی سیاسی پارٹی کا رائے دینا بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ایک کرکٹ کی کمنٹری کے اوپر فٹ بال والا جو ہے نا بیٹھ کر کے رائے دینا شروع کر دے. کام نہیں ہے. میں بالکل اس بات پہ حق سمجھتا ہوں صوبائی گورنمنٹ کا, کیونکہ بہرحال آئین بھی یہی کہتا ہے, اور وفاق کو صوبائی گورنمنٹ کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو قبول کر لینا چاہیے. ہاں کوئی اگر شکایات ہیں, اگر کوئی چارج شیٹ ہے, اس چارج شیٹ کا جواب دینے کا آئی جی صاحب کو پورا کا پورا موقع ملنا چاہیے. اس کسی فورم پہ ان کی بات چوکوس کا جواب کو داد رسی ہونی چاہیے, سنا جانا چاہیے. الزام در الزام کی بات نہیں ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 بات جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے سیفان, کہ اگر اس طرح کے لیٹرز, یعنی کہ آئی جی کے لیے لیٹر لکھا وہ میڈیا میں آ گیا, آئی جی نے سندھ گورنمنٹ کے لیے لیٹر لکھا وہ میڈیا میں آ گیا, اگر اس طرح یہ سرکاری معاملات اور کاریہ سرکار چلے گا تو پھر یہ سرکار کے لیے اچھی نوید نہیں ہے, یہ اچھی گورننس کی نشانیاں نہیں ہیں. سب سرونٹ ہے, تمام سرکاری افسران are answerable to the governments, whether it's a local government, provincial government or federal government. یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور ان کو اوبے کرنا ہے, یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اس کو پولیٹیکل نہ کریں, اس کا یہ میڈیا سرکس بھی نہ لگائیں کہ جناب یہ ہے وہ آئے انہوں نے بیان دے دیا, ادھر سے وزیر اطلاعات کھڑے. بھائی آپ لوگ ہیں, آپ ان کو بلائیں, اپنے دفتر میں بیٹھیں. پرائم منسٹر صاحب, گورنر اپنا رول ادا کرے, جو ایک زمانے میں سندھ کا گورنر رول ادا کرتا تھا, کہ عمران اسماعیل صاحب جو اپنے پاس بلائیں, وہ اس معاملات کو ریزالو کرائیں. یہ دفتر اور اتنے بڑے بڑے دفتر, اتنی بڑی شان و شوکت یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ پروٹوکول اسی لیے ملتے ہیں نا کہ جب کوئی ایسے ڈسپیوٹس ہوں, کوئی ایسی کرائسس ریزولوشن کی کوئی سچویشن ہے, تو یہ آفیسز ایکٹیو ہوں. اگر یہ آفس اس وقت بھی ایکٹیو نہیں ہوتے تو دیکھیں یہ بڑے بڑے کوشچن مارکس لگ رہے ہیں ریاست کے کام کے اوپر, گورننس کے اوپر. اگر ہم ایک آئی جی کے معاملے کو لے کر ہفتے 10 دن سے لیٹر بازیاں ہو رہی ہیں, اور یہاں تک ہوا کہ مطلب اس سے زیادہ کیا ہوگا. آیت اللہ درانی صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں کہ کل پرائم منسٹر, چیف منسٹر, گورنر ایک کمرے میں بیٹھے تھے. اگر یہ 3 افراد ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک آئی جی کی اپوائنٹمنٹ, ٹرانسفر, پوسٹنگ طے نہیں کر سکتے, اور نیکسٹ ڈے اس میں کوئی رکھنا آ جاتا ہے, تو یہ پھر اس کا مطلب ہے نہ ایڈمنسٹریٹو ہے نہ کانسٹیٹیوشنل ہے سیفان, یہ پیور اینڈ پیور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا گیم ہے. انفارچونیٹلی. اور یہ ہو رہا ہے سر, یہ آپ کے نزدیک پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی دونوں کی طرف سے ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا تو یہ حق ہے کہ چاہے آئی جی صاحب کو پسند ہو یا نہ ہو, چاہے ان کے پاس ان کے خلاف کوئی شکایت ہو نہ ہو, وہ صرف اس بات پہ بھی تبدیلی کی بات کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوارڈینیشن آئی جی صاحب کے ساتھ نہیں بن رہا. دیٹ از سفیشینٹ.
that is more than enough reason to transfer an IG. या for that matter any federal government के ऑफिसर को ट्रांसफर करने के लिए सिंध गवर्नमेंट का ये कह देना कि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, दैट इज मोर देन इनफ. लेकिन जो उन्होंने बात की है पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने वो भी एक्स्ट्रा लेंथ चले गए हैं. जो चार्जशीट आप बता रहे हैं वो चार्जशीट आयतुल्लाह दुरानी साहब भी मान रहे हैं, मेरी बहन भी मानेगी कि वो चार्जशीट जो है वो फ्रिवलस सी है, वो इतनी अच्छी चार्जशीट नहीं बनाई गई है. तो लेकिन उसकी जहमत और भी है. आपने कम्युनिकेट किया, आपने एम्बेसी से डायरेक्ट. रजा आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? रजा भाई सब करते हैं. हमारे दौर में जब हम मिनिस्टर थे, आईजी भी मिलता है, मिनिस्टर भी मिलता है, सरकारी अफसर भी मिलता है. ये पुरानी बातें हो गई, ये मदरूब चीजें हैं, ये बेकार की बातें हैं कि आईजी फॉरेन डेलीगेशन से नहीं मिलेगा. यार सब तो मिलते हैं. असल मुद्दा ये है कि वफाकी हुकूमत, ये सिंध हुकूमत की बन नहीं रही, वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है आईजी से. वो चाहते हैं तब्दील हो तो तब्दील हो, ये उनका डोमेन है, कॉन्स्टिट्यूशनली एडमिनिस्ट्रेटिवली उनका राइट है. बिल्कुल जी बिल्कुल, बात यहाँ खत्म है. फुल स्टॉप. लेकिन ये नुसरत साहब ये अब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो फिर आप लोग कर रहे हैं इसको, मामले को डिले कर करके. और आपके एमपीएज, एमएनएज, हलीम आदिल शेख साहब, नकवी साहब, ये आके जब शुरू हो गए कि आईजी को हम नहीं जाने देंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी इन कॉन्फिडेंस थे कि ये तब्दीली होनी है. क्यों कर रहे थे सिंध के अरकान असेंबली ऐसा? क्या पार्टी कमांड ने उनको ये अलग अलग लाइनें, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा था, या ये पार्टी में कोऑर्डिनेशन नहीं थी? क्या मसला था? आज किया इन लोगों ने, आज नहीं, जब ये शुरू में जब आईजी साहब का हो रहा था मामला, जब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जबकि यहाँ उन्होंने कहा कि हम तो प्राइम मिनिस्टर को पहले कॉन्फिडेंस में ले चुके थे आईजी के हवाले से. सही है ये, मैं बिल्कुल आपकी बात से वो करती हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर राजी है तो किसी को भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग है भाई. इसमें सियासत नहीं होती. ब्यूरोक्रेट पोस्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह. इससे पहले मैं कह चुकी हूँ कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. अगर सूबा सिंध की हुकूमत उनसे राजी नहीं है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो उनको चेंज हो जाना चाहिए. इसमें कोई बिग डील है ही नहीं, कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसको इशू बनाया जाए. आपकी पार्टी ने ही इशू बना दिया ना, मसला तो यही है. अगर उन्होंने किया तो गलत किया, मैं तो उसके ऊपर नहीं बात करूंगी कि वो अगर कह रहे हैं तो ठीक है. किसी जज पर अगर थोड़ा सा भी अगर किसी को एतराज हो जाता है तो उसका बेंच टूट जाता है, वो चेंज हो जाता है. ये तो सूबा है, इस सूबे के साथ मैं कहता हूँ कि इसको पाकिस्तान के फेडरल ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स इसको जो एस्टेब्लिशमेंट के बाबू हैं उस सूबे को ओन करे तो ज़्यादा बेहतर होगा. इसको सियासी तौर पर हमेशा बहसियत सियासी नज़र के न देखा जाए. कभी फेडरल में बैठ करके इसको मुहाजिर की हैसियत से देखा जाता है, कभी इसको बैठ करके सिंधी की हैसियत से देखा जाता है, कभी इसको कराची की हैसियत से देखा जाता है. इस्लामाबाद इस तरह करते हुए अच्छा नहीं लगता इस्लामाबाद को. पाकिस्तान के बहुत सारे सूबे हैं, उनमें इस तरह निगाह डालना फेडरल गवर्नमेंट का तमाम के लिए एक ही. बलूचिस्तान को इस निगाह से देखा तो वो गद्दार, इधर देखोगे तो इसको भी वफादार और गद्दार के डिक्लेयर करोगे, क्या फ़ायदा? जब इसको सूबे ने, आइन ने इख्तियार दिया है सूबे को, तो इसको चलने दो. इसको उसी तरह चलने दो जैसे बांग्लादेश को चलने से पहले मशरिक़ पाकिस्तान को चलने दिया नहीं जा रहा था. पहुंच रहे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं. नुसरत साहब, हारून साहब का भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और अहम तरीन मामले पर वर्किंग रिलेशनशिप सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में और इसके साथ आईजी सिंध की तब्दीली, अहम तरीन उनका बयान सामने आया. ये तमाम तफसीलात, मंजर, इसका पस मंजर क्या है, मुस्तकबिल में क्या होगा, मंजरनामा क्या होगा.